बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। ऑनलाइन खरीदारी और काम करते हुए होशियार, खबरदार रहें, पाकिस्तान डिजिटल लुटेरों के निशाने पर है। डिजिटल लुटेरे हर साल पाकिस्तानी सार्फिन से 9 अरब डॉलर से ज़ायद लूटने लगे हैं, जो कि पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम के 7 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। बैनुल-अक़वामी अलायंस की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान को मालियाती फ्रॉड से 9.3 अरब डॉलर का सालाना नुकसान होने से GDP का 2.5% हिस्सा ज़ाया हो रहा है। ये नुकसान पाकिस्तान के IMF के कर्ज के प्रोग्राम से 33% ज़्यादा है। IMF सिर्फ 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की नाक से लकीरें निकलवा रहा है। आयरोज के डूमोर मुतालबात का बोझ मजीद टैक्सेस की सूरत में आवाम को उठाना पड़ता है। यानी अगर हुकूमत डिजिटल लुटेरों को काबू कर ले तो पाकिस्तान को बार बार IMF के चुंगल में फंसने की जरूरत भी नहीं रहेगी। पाकिस्तानियों के साथ होने वाली डिजिटल डकैतियों का इंकशाफ ग्लोबल स्टेट ऑफ स्कैमर्स रिपोर्ट 2025 में हुआ, जो ग्लोबल एंटी स्कैम अलायंस और फीडजाई ने मुश्तरका तौर पर जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन तरक्की पजीर ममालिक में शामिल है जहां मालियाती फ्रॉड मईशत के लिए संगीन खतरा बन चुका है। यह रिपोर्ट 42 ममालिक के 46,000 बालिग अफराद के सर्वे पर मबनी है, जिसमें बताया गया कि दुनिया भर में हर 10 में से 7 बालिग अफराद गुज़िश्ता साल किसी न किसी स्कैम का शिकार हुए, जबकि 13% अफराद रोजाना किसी न किसी तरह के फ्रॉड की कोशिशों का सामना करते हैं। पाकिस्तान एशिया के उन ममालिक में शामिल है जो डिजिटल स्कैमर्स के लिए आसान हदफ बन चुके हैं। या फ्रॉडिये मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं ताकि सार्फिन की मेहनत की कमाई लूट सके। माहिरीन ने मुतनब्बे किया है कि अवामी आगाही ही माली स्कैमर से बचाव का मौसर जरिया है। पाकिस्तान में अगरचे फीकस नुकसान दीगर ममालिक के मुकाबले में कम, यानी औसतन $139 फी मुतासरा फर्द है, लेकिन मजमूई तौर पर यह नुकसान अरबों रुपए के मालियाती अखराज का बाइस बनता है। दुनिया भर में गुज़िश्ता साल के दौरान ऐसे स्कैमर से 442 अरब डॉलर का नुकसान रिपोर्ट हुआ, जिसे आलमी मालियाती निज़ाम पर इसके तबाहकुन असरात नुमाया हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा 54% फ्रॉड ऑनलाइन खरीदारी की आड़ में होता है। डिजिटल लुटेरों का सादा लो सार्फिन को लूटने का फार्मूला बहुत आसान है। ऐसी ही कोशिश गुज़िश्ता रोज़ हमारे दफ्तर के कुछ दोस्तों के साथ भी हुई। एक दोस्त को कॉल आई कि नामालूम नंबर से एक कॉल है, जिसमें इसने अपना तारुफ एक पार्सल कंपनी के नुमाइंदे के तौर पर कराया। कॉल करने वाले ने हमारी साथी से कहा कि आप पार्सल आया है जिसके लिए कोड आपके नंबर पर शेयर किया गया है। कॉल करने वाले डिजिटल लुटेरे ने कहा कि आप इस कोड को मेरे नंबर पर शेयर कर दें। कोड की तस्दीक होते ही पार्सल आपके दिए हुए पते पर इरसाल कर दिया जाएगा। हमारे दोस्त हैरान हुए क्योंकि उन्होंने तो कोई ऐसा पार्सल बुक नहीं कराया। डिजिटल लुटेरे ने उन्हें मुतमईन करने के लिए कहा कि फैमिली में से किसी ने कराया होगा, आप बस कोड शेयर कर दें ताकि पार्सल आप तक पहुंच जाए। जब इस पार्सल कंपनी के दफ्तर में फ़ोन किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी ही नहीं। यूँ हमारा दोस्त ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर फ्रॉड से बच गया। आप भी बचें और डिजिटल लुटेरों के झांसे में ना आए। ग्लोबल स्टेट ऑफ स्कैमर्स रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कीमों और जाली इनामी स्कीमों के नाम पर दुनिया भर में डिजिटल फ्रॉड सबसे ज़्यादा आम है। लोग रातों रात अमीर होने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी से हाथ धो बैठते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 29% रकूम बैंक ट्रांसफर्स और 18% क्रेडिट कार्ड्स के जरिए लूटी गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जॉइंट डायरेक्टर साइबर रिस्क मैनेजमेंट रेहान मसूद के मुताबिक मालियाती फ्रॉड और स्कीम में फ़र्क समझना ज़रूरी है। डिजिटल बैंकिंग और वॉल्ट अकाउंट्स के गलत इस्तेमाल के इम्कानात अब ना होने के बराबर रह गए हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ने साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क मजीद मजबूत बना दिया है। अब कोई भी बैंक अकाउंट गैर शनाख्तशुदा डिवाइस से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हत्ता के कानूनी और मजाज सार्फिन को भी नई डिवाइस पर 2 मरहला जाती तौसीक और बायोमेट्रिक तस्दीक मुकम्मल करना होती है। रेहान मसूद के मुताबिक इन इकदामात से अकाउंट्स के गलत इस्तेमाल के जरिए मालियाती फ्रॉड्स के इम्कानात 90% से ज़ायद कम हो चुके हैं, जो आने वाले अरसे में 100% तक खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा ज्यादातर धोखाधड़ी की वारदातें उस वक्त कामयाब होती है जब सार्फिन खुद ही अपने पिन कोड्स या तस्दीकी कोड स्कैमर्स के साथ शेयर कर देते हैं। रेहान मसूद साहब का दावा अपनी जगह, लेकिन यह भी हकीकत है कि डिजिटल लुटेरे सोशल मीडिया पर सरेआम अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी समेत कोई इन्हें पूछने वाला नहीं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ये लुटेरे हैकिंग के नाम पर अपनी सर्विसेज की प्रमोशन सरेआम कर रहे हैं और सार्फिन को अपने चुंगल में फंसा रहे हैं। सोशल मीडिया में ऐसी पोस्ट शेयर की जा रही हैं जिसमें ऑफर दी जा रही है कि किसी भी नंबर का मुकम्मल CDR डाटा हासिल करें, व्हाट्सएप का मुकम्मल डाटा और किसी भी नंबर की कॉल हिस्ट्री निकलवाएं। इसके अलावा पिन पॉइंट लोकेशन और नेटवर्क की सर्विसेज भी ऑफर की जा रही हैं।
ان سروسز میں کسی بھی پاکستانی کے شناختی کارڈز کی کلر کاپی مہیا کی جاتی ہے. باہر کے نمبر کا واٹس ایپ بنوائیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ ہیکرز ڈھٹائی سے یہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ آپ کو ڈیٹا تسلی بخش اور گارنٹی کے ساتھ دیا جائے گا. ایسے میں سوال ہے کہ جب پاکستانی ڈیجیٹل لٹیروں کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں تو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کیا کر رہی ہے؟ کیا اس کا کام صرف سیاسی مخالفین کو اٹھانا ہی رہ گیا ہے؟ NCCI کب اپنا کام کرے گی اور پاکستانیوں کو ان ڈیجیٹل لٹیروں سے بچائے گی؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے. ہمارے ساتھ ہیں بانی ڈیجیٹل پاکستان سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA عمار جعفری صاحب. عمار جعفری صاحب، پاکستان کو مالیاتی فراڈ سے تقریباً $9.3 ارب کا سالانہ نقصان ہو رہا ہے، جو جی ڈی پی کا اگر کل کریں تو 2.5% بنتا ہے سر. یہ ضائع ہو رہا ہے سر. سر کیا وجہ ہے کہ پاکستان ڈیجیٹل سکیمرز کے لیے آسان ہدف بن چکا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن ممالک نے آج سے 20 سال پہلے کام کر لیا تھا، تمام ریگولیٹریز جس کے اندر مطلب جو ڈیٹا ہے اس کی پرائیویسی اور سب چیزوں کی خاطر پہ جب ڈیٹا شفٹ ہوتا ہے ایک محکمے دوسرے محکمے کے اوپر، تو وہ تو ابھی اسٹیبل ہیں. ہمارے یہاں ریسنٹ ایفرٹس بڑی اچھی ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. NCCI بن چکا ہے، نیشنل سیٹ بن چکی ہے، PTA ایز اے آرگنائزیشن ٹھیک کام کر رہی ہے ایز اے ریگولیٹر، باقی سب. لیکن اٹ ول ٹیک سم ٹائم. ٹھیک ہے. یہ اسکیمرز کیا کرتے ہیں؟ بیسیکلی ان کنٹریز میں لوپ ہول تلاش کرتے ہیں جہاں پہ کام کر سکیں. یہ ریسنٹلی دیکھا ہوگا آپ نے، NCCI نے بہت لوگوں کو پکڑا تھا. وہ جو اسکیمرز باہر بیٹھے تھے، جب ان ممالک کے قوانین میں سختی ہوئی، وہ پکڑے جانے لگے، تو انہوں نے وہ ممالک آئیڈینٹیفائی کیے جہاں پہ لوز کنٹرول تھا، یہاں پہ آ گئے. خیر الحمدللہ ہمارے اداروں نے بڑی اچھی کارروائی کی اور سینکڑوں کے حساب سے لوگ یہاں پہ اریسٹ ہوئے، پھر وہ گئے بھی باہر. یہ پچھلے 4-6 مہینے کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھنا یہ ہے کہ نقصان جو ہے یہ کم کیسے ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ منی ٹرانسفر ہے نا، یہ اس کے اندر آپ کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں طریقہ، اس کے لیے بڑا ایک ایفیکٹو طریقہ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے وہ بینکوں نے وہ نو یور کسٹمر شروع کر دیا ہے گا. اگر کوئی یہاں سے پیسہ جائے گا یا باہر سے پیسہ آئے گا تو ایک MLM یونٹ بن گیا، منی لانڈرنگ کا ایک یونٹ بن گیا ہے، جو اس میں بڑے تجربے کار لوگ ہیں FIA کے، اسے کام کرنا پڑے گا. اور یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں نا، یہ بڑے ضروری ہیں، ان کو مہیا کیا جائے. اب یہ اسٹیٹ بینک کی جو چیزیں آتی ہیں، ریسنٹلی FBI کے اندر بڑی اچھی ٹیم آئی ہے، میں سمجھتا ہوں گا، اور یہ FBI نے سارا سسٹم آٹومیٹ کر دیا ہے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وی شوڈ آلویز سی دا پازیٹیو سائڈ آف دا تھنگس، کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب اس میں بہتری آئے گی. لیکن میڈیا کو اتنے ویجیلنٹ ہونا چاہیے، اسٹیٹسٹکس کو پیش کرنا چاہیے کہ بھائی یہ اسکیمرز یہ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اب بہتری آئے گی. اچھا عمار صاحب، آپ نے بالکل کہا کہ اب بہتری آئے گی، بٹ ویئر وی ڈو اسٹینڈ؟ انفیکٹ فشنگ کال، جعلی ایپس، آن لائن اسکیمرز، یہ نئی ڈیجیٹل چوریاں شروع کی. میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ 6-7 بار ہو چکا. مجھے نہیں معلوم آپ کے ساتھ کیا، لیکن ادھر جتنے بھی افراد اس وقت سن رہے ہیں سب کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ 1-2 بار ہو چکا. دکھایا کچھ اور گیا، بتایا کچھ اور گیا، ڈیلیور کچھ اور کیا گیا. آپ نے کہا دوسرے ممالک نے 20 سال پہلے قانون سازی کر لی، تو قانون سازی تو سسٹم نہیں کرنی ہے نا سر. تو کیا ہمیں گریجولی ہم وہاں سے سٹارٹ کریں جہاں 20 سال پہلے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا سر؟ دیکھیے، سب سے پہلے 2005 کے اندر ایک بداپیسٹ کنونشن ہوا تھا. الحمدللہ آئی ہیپن ٹو بی دیئر. اس کے بعد ایک اسٹریسبرگ جگہ ہے فرانس کے اندر، وہاں 3 میٹنگز ہوئی، وہاں سب لوگ آئے. ٹھیک ہے جی. وہاں بھی یہ ہوا کہ وہاں بیسک انٹرنیٹ کی جو تھی نا، بیسک چیزیں وہ ڈیفائن ہوئی وہاں پہ، کہ اسکیمنگ کیا ہوتی ہے، فلاں کیا ہوتا ہے، فلاں کیا ہوتا ہے گا ٹرمز کی. لیکن جب اس کی امپلیمنٹیشن آئی تو وہ بڑی سلو ہو گئی پاکستان کے اندر. اس کی اچھی مثال ہے پے پیل کی. پے پیل آج تک نہیں آیا پاکستان کے اندر. ایک زمانے میں کسی کو کانفرنس میں باہر گیا تو پے پیل کی CTO بیٹھی ہوئی تھی میرے ساتھ. جب میں نے اپنا کارڈ ایکسچینج کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا لنچ بریک میں میرے سے بات کیجیے گا، میں آپ کو بتاؤں گی. تو اس نے کہا جی ہم نے اتنی چٹھیاں اتنے لیٹر بھیجے ہیں، اس کا ہمیں کوئی جواب نہیں آیا. پھر ایفرٹ ضرور ہوئی پے پیل کی، لیکن آج تک پے پیل نہیں آیا پاکستان کے اندر، جس سے جو لیگل ٹرانسفر ہے منی کی، اس میں ہمیں پرابلم آ رہے ہیں. کہ دیکھیں جتنے لوپ ہولز ہوں گے نا، یہ اسکیمرز اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اس کے بعد 2-3 اچھے پروگرامز آئے اس کے اندر، جس کے اندر ڈیفائن ہو گیا کہ جی اگر آپ نے منی ٹرانسفر کرنی ہے تو یہ طریقہ کار ہوگا. دنیا کے اندر جتنے ممالک کے اندر بلاک چین بیسڈ میں سمجھتا ہوں فائنینشیل سسٹم آ چکے ہیں، ہم نے ایک بہت بڑی ہسٹوریکل غلطی کی. اس کا ہمیں کافی دیر تک مطلب خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ہم نے بلاک چین کو کرپٹو سے لنک کر دیا، جبکہ دیٹ واز ون آف اٹس یوز کیس. ٹھیک ہے. جیسے پانی ہے،
پانی سے چائے بنا سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، صفائی کر سکتے ہیں، سارے کام کر سکتے ہیں. اگر آپ پانی کو استعمال نہیں کرنا چاہتے صفائی کرنے کے لیے تو آپ اس کو پکڑیں نا، بجائے اس کی جو چائے بنا رہا ہے اس کو پکڑ لے کہ تو پانی کو استعمال کر رہے گا. ٹھیک ہے. تو بلاک چین کے میرے حساب سے کم از کم 20 یوز کیسز ہیں جو اس کو 2008 میں بندہ لایا تھا ساتوشی، جس نے بڑا کلیئر کہا تھا. اس نے کہا میں بلاک چین کو یوز تو کر رہا ہوں یہ اپنے کرپٹو کے لیے، اور پہلا کرپٹو پلیٹ فارم تھا ہی بلاک چین پہ، اس سے کوئی انکار نہیں کر ٹھیک. سکتا. ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بھی کہا تھا کہ بھائی یہ اور 50 کاموں کے لیے بھی ہے. پوری دنیا میں ریئل اسٹیٹ کو دیکھ لیں، آپ یونیورسٹی ڈگریز کو دیکھ لیں، وہ سب بلاک چین انیبلڈ ہو گئی ہیں. اس کے اندر نان ریپوٹیشن ہے، 50 کنٹرولز ہیں. آپ یہ سوچیں ہمارے ملک میں یہ جو ہمارا کی انفراسٹرکچر ہے پی کے آئی، وہ کیوں نہیں آیا؟ یہ دیکھیں، یہ وہ سوال ہیں جو ہمیں کرنے ہیں لوگوں سے نا. ٹھیک ہے. اب بلیم گیم سے کچھ نہیں کام چلے گا. پبلک کی انفراسٹرکچر پاکستان میں آج بھی نہیں ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے جی، اس کی سسٹمز ہوتے ہیں، اس کی ایسکرو کیز ہوتی ہیں، وہ ڈیفائن ہوتی ہیں، پورا نظام کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور آپ کو بڑی خطرناک بتاؤں اس کے اوپر، اگر ابھی نہ کیا گیا تو پھر پچھتانا پڑے گا 5 سال کے بعد. یہ جو کوانٹم کمپیوٹنگ ہے نا، اور یہ آ گئی ہے دنیا میں، آ گئی، ہمارے یہاں اگلے 6 مہینے سال میں آ جائے گی. کوانٹم کمپیوٹر کے آتے ہی انٹرنیٹ کا بیسک انفراسٹرکچر چینج ہو جائے گا. یہ 0 اینڈ 1 سے 0 1 اینڈ کمبینیشن 0 1 پہ آ جائے گی. اچھا. اس میں سب سے پہلے ایفیکٹ ہوگی آپ کی کرپٹوگرافی، سب سے پہلے ایفیکٹ ہوگی. اس کے بعد بڑے سیریس چینجز آئیں گے. لیکن مجھے ابھی تک کوئی محکمہ نظر نہیں آیا جو ان چیزوں پہ کام کر رہا ہوں اس وقت جب میں آپ سے بات. ٹھیک سر، ہم کسی سولوشن کی طرف جائیں نا. اگر کسی سارے فراڈ ہو گیا، فراڈ کا شکار ہو گیا، تو شکایت کہاں کرے؟ اس کا پروسیجر کیا ہے؟ انصاف کی توقع کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ تو سوشل میڈیا پہ تو ایسے اکاؤنٹس تک موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سے کسی کا بھی موبائل ہیک کروا لیں، ڈیٹا حاصل کر لیں. تو سر یہ تو کھلے عام چل رہی ہے نا چیزیں. دیکھیے، ایک نیا پروگرام ہے، اس کا نام ہے سائبر کرائم ایز اے سروس. آپ نے سنا ہوگا کہ یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایز اے سروس یا اب آ گیا سائبر کرائم ایز اے سروس، اور وہ اوپن اشتہار دے رہے ہیں، یہ خفیہ اشتہار نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا رپورٹ کرنے کا طریقہ ہے. پہلے صرف ایف آئی اے تھا. ٹھیک ہے جی، اب ایف آئی اے کا کتنا کا ایک محکمہ بن گیا این سی سی آئی اے، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی. یہ ایکچولی وہی این آر 3 کا میں ہیڈ رہا، یہ ایکچولی اسی کی نئی قسم ہے. ٹھیک ہے. اب اچھی بات یہ ہے کہ نیشنل سرٹ اپنا کام کر رہی ہے، این سی سی آئی اپنا کام کر رہا ہے، عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، اور یہ جو ہمارا ریگولیٹر ہے اپنا کام کر رہا ہے. لیکن جو گیپ ہے نا وہ ان میں سینکرونائزیشن ہے. یہ بڑی ضروری بات ہے. جب تک آپ اس کو سینکرونائز نہیں کریں گے تو گڑبڑ رہے گی اس کے اندر نا. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. رپورٹ کرنے کا طریقہ ہے، اور فوری رپورٹ کرنی چاہیے. آپ جائیں www.complaint.nccia.gov.pk، ایک کمپلینٹ فارم کھل جاتا ہے، اس پہ اپنی کمپلینٹ درج کرا دیں، پھر وہ آپ کو میل کرتے ہیں، پھر وہ سلسلہ چلتا ہے. دیکھیں، ایف آئی اے کا اصول سمپل ہے، این سی اے بھی اسی پہ کام کر رہا ہے. پہلے ایک کمپلینٹ آتی ہے، پھر ایک انکوائری رجسٹر ہوتی ہے. یہ پولیس کی طرح ایک دم پرچہ نہیں کٹتا. ٹھیک ہے جی، یہ پی پی سی اور ہے، یہ پیکا اور ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی. کمپلینٹ آئی، انکوائری رجسٹر ہو گئی. انکوائری رجسٹر ہوتے ہی اس پہ انکوائری شروع ہو جاتی ہے. ایک اس کا آئی او سیٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ بندہ اس کا آئی او ہوگا. ٹھیک ہے، پھر پروسیکیوٹر بھی کہہ سکتے ہیں، آگے جا کے عدالت میں وہی جاتا ہے بندہ پروسیکیوشن کے اندر. یہ ایک پوری ترتیب ہے. چونکہ این سی سی آئی ایک نیا ادارہ بنا ہے اور ان کا ایک ورک لوڈ ایک دم 10 ٹائم ملٹیپلائی ہو گیا. ایک دم جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کل زیادہ اپلیکیشن، ان کی ہزاروں لاکھوں اپلیکیشن پینڈنگ ہو گئی ہے. تو وہاں پہ وہ کرپشن آ جاتی ہے کہ بھئی جس کا فون آ گیا اس کا کام کر دیا، وہ نیچرل ہوتا ہے گا. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بلاک چین بیسڈ سسٹم آنا چاہیے، اور یہ میرے آپ کے پروگرام کی ریکمنڈیشن ہوگی. اگر کسی کو اس میں میری مدد کی ضرورت ہے تو میں مدد کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. سر قانون کو سخت نہیں ہونا چاہیے سر؟ ادھر تو بے خوفی کا عالم یہ ہے، فراڈیوں کے لیے بھی، ہیکرز کے لیے بھی. سر قانون جب عمل میں آتا ہے، ٹیکا میں قانون موجود ہے جو عمل میں بات کر رہے ہیں، اور بڑی اسٹرانگ سیکشنز ہے اس کے اندر نا. لیکن قانون جب حرکت میں آتا ہے جب پروسیکیوشن تگڑی ہوتی ہے، پروسیکیوٹر جاتا ہے اپنا کیس، آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ اپنی کیسز کی جو سکسیس ہے وہ نکال لیں کورٹوں سے، وہ اویلیبل ہے. کتنے کیسز گئے، کتنے پینڈنگ ہیں، کیوں پینڈنگ ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ڈیٹا ہے آپ کا نا. اگر آپ کا ڈیٹا ایکوریٹ ہے، این سی سی آئی یہ بتایا کہ آج ہمیں کتنی اپلیکیشنز آئیں،
ایکومولیٹ ہو گئے ٹوٹل بتائیں اس میں سے کتنی انکوائری سٹیج پہ چلی گئی, کتنی ابھی پینڈنگ ہے. چونکہ اس پہ کوئی کیلکولیشن نہیں آ رہی تو اسپیکولیشن بہت آ رہی ہیں آگے. ٹھیک. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ کام کر رہے ہیں, انہوں نے ریسنٹلی اپنے افسروں کو پکڑا ہے فرینکلی اسپیکنگ, ٹھیک ہے, تو بہت بڑی بات ہے. پاکستان میں تو ٹریڈیشن ہی نہیں ہے نا کہ اپنے افسروں کو پکڑا جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے وہ فیئر پکڑا ہے نہیں فیئر پکڑا, وہ فیصلہ کورٹ کرے گی, آپ اور میں بات نہیں کر سکتے اس کے اوپر, لیکن کم از کم ہمت تو کی ہے نا. تو یہ جو قانون ہے یہ بتاتا ہے گا, ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں, ان کی سسٹینبلٹی بہت ضروری ہے, ورنہ پھر کوئی چیزیں آگے پیچھے پھر وہ چیزیں پینڈنگ ہو گئی تو یہ پھر ورلڈ کپ والا حساب ہو جائے گا آگے چل کے. صحیح, اور یہی اصل مسائل ہے جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جعفری صاحب, بانی ڈیجیٹل پاکستان, سابق ڈیجیٹل ڈائریکٹر FIA, ہم سے بات کرتے ہیں. مزید گفتگو کھول دیتے ہیں. ثاقب اظہر صاحب IT ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ثاقب, پاکستان ڈیجیٹل سکیمرز اور فراڈیوں کے نشانے پر ہے. ہر سال پاکستانی صارفین سے تقریباً $9 ارب لوٹے جا رہے ہیں. فشنگ کالز ہوں, جعلی ایپس ہوں, آن لائن سکیمرز ہوں, یہ سب کچھ اتنا عام کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ ویل اوبیسلی پاکستان کی جو ای کامرس مارکیٹ ہے یہ اس وقت 17% گروتھ پہ ہے, اور تقریباً $10 بلین کی ٹرانزیکشنز اس وقت پاکستان میں ایک سال کے اندر ہو رہی ہیں. سو جتنی بڑی مارکیٹ ہے اتنے بڑے اوبیسلی ایشوز اس میں آئیں گے, کیونکہ اس وقت پاکستان میں نہ کوئی ای کامرس کی منسٹری ہے, نہ کوئی ایڈوائزر ہے, سو کوئی نہ کوئی فوکسڈ گروپ ہے جو اس چیز کو دیکھ رہا ہو. تو یہ اپنے بل بوتے پہ جب بڑھے گی تو پھر پرابلمس تو آئیں گی. تو اس میں بہت سارے ایشوز جو ہے اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں, لیکن کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا سکے اور ایک فوکسڈ گروپ ہو جو اس چیزوں کو ریزولو کرے. جتنی کنٹینیوٹی کے ساتھ یہ فراڈ اور سکیمز ہو رہے ہیں, ظاہر بات پیپل نیڈ سم جسٹس, ان کو بھی تو کوئی دروازہ کھٹکھٹانا ہے نا. کہ یہ کہنا درست ہے کہ یہ AI کے آنے کے بعد سے ان فراڈ میں زیادہ اضافہ ہوا ہے, اور یہ بھی کہ جب سکیمرز روزانہ نئے حربے استعمال کر رہے ہوں تو ان کے شر سے نمٹنے کے لیے حکومتی سطح پر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا سجیشن ہوگی, اقدامات کون سے ہونے چاہیے؟ آئی تھنک چیک اینڈ بیلنس بڑا ضروری ہے. AI کے آنے سے میں نہیں سمجھتا, بٹ کیونکہ مارکیٹ اتنی بڑی گرو کر گئی ہے, اس کی گروتھ ریٹ اتنا زیادہ ہے, تو جب گروتھ ریٹ اتنا زیادہ ہو تو پرابلمس بھی اتنی ہی بڑھتی ہیں. تو اگر جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو کچھ ایگزامپل دیتا ہوں فراڈس کی, جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آرڈر پلیس کرتا ہے کسی ویب سائٹ سے, سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے, تو اس کا ڈیٹا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے لیک اور شیئر ہو جاتا ہے. اگر میں کسی آرگنائزیشن میں بھی کام کرتا ہوں یا ایسے لوگ ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آرڈر آیا اس پہ, تو وہ کوئکلی ایز اے کوریئر کا روپ دھار کر ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ کیش آن ڈلیوری ہے اور کوریئر کا روپ دھار کے وہ اگلا بندہ سمجھتا ہے میں نے یہ آرڈر کیا تھا, اور آپ تبھی ڈلیور کرتے ہیں پروڈکٹ کو جب کیش دیتا ہے آپ کو کسٹمر. وہ کیش کلیکٹ کرتا ہے فار ایگزامپل 5,000 کا, وہ اس کو کیش آن ڈلیوری میں پیک ڈبہ دے دیتا ہے, وہ کیش لے کے چلا جاتا ہے, وہ ڈبہ لے کے اندر آتا ہے. جب وہ ڈبہ کھولتا ہے تو اندر تو کاؤنٹر فیٹ پروڈکٹ ہوتی ہے, یا وہ پروڈکٹ ہوتی ہی نہیں ہے, یا کیا ہوتا ہے. تو وہ پھر اس کو ٹریک کرنے چاہتا ہے, تو وہ اس کو وہ بندہ ملتا ہی نہیں ہے کہاں ہے, کیونکہ ہر بندہ ای کامرس ویب سائٹ بنا سکتا ہے, سوشل میڈیا پہ بیچ سکتا ہے کمپنی رجسٹریشن کیے بغیر. تو یہ بہت ضروری ہے کہ SECP پہ رجسٹرڈ بزنس ہی صرف یہ لوگ کام کر سکیں, نہ کہ ہر کوئی بندہ اٹھ کر بیچنا شروع کر دے اور پھر آن لائن ٹرانزیکشن میں یہ فراڈ ہو جائیں, تو وہ پھر سسٹم کو بلیم کیا جاتا ہے. دوسرا بڑا فراڈ ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس وقت جو کریڈٹ کارڈ کی ٹرانزیکشنز ہیں, کیونکہ کریڈٹ کارڈز میں جب آپ کوئی چیز پے کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں جب ڈلیور کر دیتے ہیں اس پروڈکٹ کو, تو جو کریڈٹ کارڈ اونر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے ایشوئر سے یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پروڈکٹ نہیں آئی, میرے ساتھ سیلر نے فراڈ کر دیا ہے, آپ مجھے اب اس کا ریفنڈ دے دیں. بٹ ایکچولی پروڈکٹ بھی ڈلیور ہو چکی ہوتی ہے, تو وہ جس نے اس کو پروڈکٹ بیچی ہوتی ہے وہ بھی ریفنڈ بھی پے کرتا ہے, اور دوسری چیز پروڈکٹ بھی اس کے ہاتھ سے جاتی ہے. تو اصل میں یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ پروف آف ڈلیوری کو بھی ریکارڈ میں رکھنا ہوگا. بہت شکریہ ثاقب اظہر. ان کے گفتگو کا یہ تھا کہ جہاں عوام کو ڈیجیٹل لٹریسی ریکوائرڈ ہے, وہیں سسٹم کے اندر کنٹرول بھی ریکوائرڈ ہے, پالیسی کا سخت ہونا بھی ریکوائرڈ ہے, ایک جامع پالیسی بھی ضروری ہے, اور سزائیں جی ہاں وہ جتنی سخت ہوں گی اتنا گناہ کرتے ہوئے لوگ تھوڑا سوچیں گے بھی. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد.
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अडियाला जेल में मुलाकात का मामला ताहाल हल ना हो सका। वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज इस हवाले से ब्रेक थ्रू का इशारा सामने आया, लेकिन ताहाल इस पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। वज़ीर मुमलिकत बराए सकाफत और सियाहत हुज़ैफर रहमान ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए इंतजामात की हिदायत की है। हुज़ैफर रहमान ने कहा, मेरी मालूमात के मुताबिक पंजाब हुकूमत इस हवाले से मैकेनिज्म तैयार कर रही है, जिसके बाद जल्द मुलाकात का इम्कान है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात से मुतालिक तमाम केसेस लार्जर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान लार्जर बेंच में शामिल हैं। लार्जर बेंच वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त और अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत केस की समाअत करेगा। ऐसे में शिबली फराज, अलीमा खान, सलमान अकरम राजा और दीगर ने मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्तें दायर कर रखी थी। कैदी इरफान की बानी पीटीआई जैसी जेल सहूलियात फराहम करने की भी दरख्वास्त भी लार्जर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। जेल मुलाकात, जेल रूल्स और SOP से मुतालिक भी दरख्वास्तें लार्जर बेंच के सामने रखी जाएंगी। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, पंजाब हुकूमत के जेल मुलाकात से मुतालिक केसेस भी लार्जर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं। अब देखना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई फैसला आता है या वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफर रहमान के दावे के मुताबिक पंजाब हुकूमत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात के लिए कोई इंतजामात करती है। मुबस्सिरीन कहते हैं कि मुल्क पहले ही मसाइल में घिरा हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुलाकात की इजाज़त ना देकर ख्वामखा नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान पंजाब हुकूमत की तरफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से कोई मैकेनिज्म पेश किया जा सकता है, लेकिन फौरी मुलाकात का इम्कान मुश्किल है। हो सकता है मुलाकात अगले हफ्ते में हो जाए। इस सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, जानने के लिए हमसे बात करेंगे उमैर न्याई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। उमैर न्याई साहब, एक तो आप बैरिस्टर भी हैं, ये बताएं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान से मुलाकात के दायर दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो पहले भी मुलाकात करवाने का हुक्म दिया था कि जिन अफराद की, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब लिस्ट भेजेंगे, उनकी मुलाकात होगी, लेकिन अमल दरामद नहीं होता सर। तो आप जस्टिस डोगर साहब की अदालत से कोई तवक्कुआत रखते हैं सर? सलमान भाई, बुनियादी तौर पे देखें, एक्सपेक्टेशन किसी पर्टिकुलर अदालत से नहीं, मगर ओवरऑल इस निज़ाम अदल से है कि इस निज़ाम अदल को डिलीवर करना चाहिए। बुनियादी तौर पे एक सिंपल सा सवाल है कि प्रिजन रूल्स अलाउ करते हैं मुलाकातें, और उस राइट को एक्नॉलेज किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले अपने पिछले साल के फ़ैसले में, और एक मुलाकातों का स्केजुअल दिया है। आया ऐसा कौन सा गौर तलब मामला है कि जिसके लिए आज एक लार्जर बेंच तश्कील देना पड़ा है और लार्जर बेंच देखे और हाई कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट कराए? ये तो सिंपली जिस कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था उसी कोर्ट का इख्तियार है। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी चाहिए और सुपरिटेंडेंट को करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए कि पिछले एक साल से उसने क्यों मुलाकातें रोकी हुई हैं, किसके कहने पे वो मुलाकातें रोकी हुई हैं। क्या सियासी मुलाकातें करना एक मकबूल लीडर का हक़ नहीं है, एक ऐसे लीडर का हक़ जिसने सबसे ज़्यादा इस मुल्क के इलेक्शनों में वोट लिए हों, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सबसे ज़्यादा सीटें ली हों, और आप देख रहे हैं कि तमाशा एक अडियाला के बाहर बनाया हुआ है कि लोग जाते हैं और उन्हें वहाँ से ही वापस मोड़ दिया जाता है। किलोमीटर वॉक कराई जाती है। शदीद गर्मी के मौसमों में बहनों के साथ जो रवैया बर्पा किया गया, जो आजकल वर्कर्स के साथ किया जा रहा है कि वहाँ से वर्कर्स उठाए जा रहे हैं, गायब किए जा रहे हैं। अच्छा उमैर न्याई साहब, प्रॉब्लम तो है ना कि KPK की काबीना इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाने की वजह से रुकी हुई है। राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं कि किसी कानून में नहीं लिखा कि वज़ीर आला की जेल में कैद शख्स से मुलाकात करवाई जाए ताकि वो काबीना तश्कील दे। वज़ीर आज़म ने भी सुहेल आफरीदी को कहा था कि मैं पूछ कर बताता हूँ। हुकूमत मुलाकात करवाने के मूड में नज़र नहीं आ रही, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, बुनियादी तौर पे देखें, राना सनाउल्लाह साहब को देखना चाहिए कि अब प्रिजन रूल में मुलाकात की प्रोविज़न है। अब मुलाकात किस मकसद के लिए है वो तो आगे हमने तय करना है ना। बुनियादी तौर पे एक शख्स को जिसे आपने कैद रखा हुआ है और ना हक कैद रखा हुआ है, उसे आइन और कानून मुलाकात का हक देता है, तो क्या वो अपने लोगों के साथ मशावरत ना करे? आप समझते हैं जिस बंदे का मैंडेट है, जिसके कहने पे एक KPK में इतनी बड़ी चेंज आई, जो इसके बारे में ये कहते थे कि जी 20 वोट टूट जाएंगे, ये हो जाएगा, मसला हो जाएगा, हम जो है ना CM बदल देंगे, मगर उसी शख्स ने जेल के अंदर से बैठे हुए एक इशारा किया, उसके कहने पे उसके पहले CM ने रिज़ाइन किया और दूसरे CM को पूरे वोट मिले। तो जब मैंडेट जिस शख्स का है तो उसी शख्स की मशावरत से कैबिनेट बनेगी ना। ये कहीं और जाके कोई गेट नंबर 4 या कहीं और तो नहीं कैबिनेट बननी ना। तो उसको मौका दें, वो गेट नंबर 5 पे जाए, अडियाला रजू करे अपने चेयरमैन के साथ।
اچھا عمیر صاحب، بیرسٹر گور صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان اور وزیر اعلیٰ کی ملاقات ضروری ہے، اگر نہ ہوئی تو صوبے کو کابینہ کے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں صوبائی حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے سر. بے شک دیکھیں، ایک بات تو کلیئر ہے کہ عمران خان نے اپنا پورا کانفیڈنس سہیل آفریدی پہ رپوز کیا ہے، اور عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام تر اختیارات ان کے پاس ہیں، وہ اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے وہ کیبنٹ بنا بھی سکتے ہیں، اور خان صاحب اس چیز کا برا بھی نہیں بنائیں گے. مگر دیکھیں، ایک ایسے شخص کو عمران خان نے سلیکٹ کیا ہے جو کرائسس میں ایک کھلاڑی کو اتار رہے ہیں. اب کرائسس میں کھلاڑی اتر رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا پیرائے کیا ہے، میں نے کس پیرائے میں حکومت کرنی ہے، کیا میری پرائرٹیز ہونی ہے. وہ عمران خان سے انہوں نے گائیڈنس لینی ہے نا. اب اس گائیڈنس لیے بغیر آپ کہیں کہ وہ اپنی حکمت عملی پوری تیار کر لے، وہ پوری حکمت عملی تیار کر لے اور کل کو عمران خان صاحب اس سے یکسر ویو رکھیں، تو احتیاطاً انہوں نے ٹھیک قدم اٹھایا ہے سی ایم نے کہ مجھے عمران خان سے ملنا دیا جائے. اور یہ کوئی دیکھیں، ہم کوئی ایکسٹراڈنری بات تو کر ہی نہیں رہے، یہ تو ہر ویکلی ملاقات ایک قیدی کا حق ہے، عمران خان کا حق ہے. تو اس حق میں کیوں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ روڑے اٹکا رہی ہے، صوبائی حکومت کیوں روڑے اٹکا رہی ہے؟ بنیادی طور پہ وہ یا جمہوریت کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں، یا وہ جو ہے نا اس دہشت گردی کی لہر کو بڑھتا ہوا اس ملک میں دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا عمیر صاحب، مجھے ایک اور بھی سوال کا جواب دینا، کیونکہ چیزیں تصفیہ کی طرف جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. سہیل آفریدی ہوں، محمود خان اچکزئی صاحب ہوں، راجہ ناصر عباس ہوں، خان صاحب کی یہ تینوں چوائسز بہت ہارڈ ہیں. خان صاحب پلان کیا کر رہے ہیں؟ کیا تحریک انصاف دوبارہ کوئی سڑکوں پر آنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں، میں ہارڈ چوائسز نہیں کہوں گا، میں کہوں گا یہ خان صاحب نے منفرد چوائسز کی ہیں. دیکھیں، راجہ علامہ ناصر اقبال صاحب انہوں نے سلیکٹ کیا، ٹھیک ہے نا، ایک مذہبی لیڈر بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، ان کی جو ڈیپتھ ہے وہ بہت کم لوگوں میں ایسی ڈیپتھ پائی جاتی ہے. ان کو انہوں نے سینٹ کے لیے انتخاب کیا. نیشنل اسمبلی میں آپ نے آلریڈی دیکھا کہ عمر ایوب کی طرح ایک سینئر کھلاڑی کو ریٹائرڈ ہرٹ کر کے پویلین زبردستی بھیج دیا گیا ہے. جب ایسی صورتحال ہو، جب بوجھ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ایسا چیلنجنگ ٹائم ہے جب آلریڈی آپ کی ٹاپ ٹیئر ملٹیپل کیسز فیس کر رہی ہے، مطلب کوئی بھی ٹاپ ٹیئر میں ایسا بندہ نہیں ہے جس کے اوپر 20 سے زائد دہشت گردی کے کیسز نہ ہوں. تو اس طرح کی صورتحال میں اگر ایک ایسی چوائس اپنائی جائے جو سمجھا جائے کہ ایک پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان بھی برج کا رول پلے کر سکتی ہے، جو ایسی پارٹی کے رہنما ہیں کہ جو آلریڈی الائنس کا حصہ ہیں اور الائنس کے ذریعے وہ بہت سارے اور پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے میں، تو ایسی چوائس کو آپٹ کرنا کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک سہیل آفریدی کا تعلق ہے، عمران خان نے ثابت کیا ہے کہ یہ جماعت واقعی ایسی جماعت ہے جو ہیریڈیٹری پولیٹکس ہے، جو بیسیکلی ایک پاکستان میں چلتی آ رہی ہے، جو ٹریڈیشنل پارٹیز کر رہی ہیں کہ نسل در نسل اختیار اپنے پاس رکھنا ہے. اگر نون لیگ کی اگزامپل لے لیں، چچا بھتیجی کا کمبینیشن ہے. اگر پیپلز پارٹی کی اٹھا لیں تو انہیں اپنے خاندان سے باہر کوئی بندہ نہیں نظر آتا. تو اس طرح میں عمران خان نے ایک ایسے کھلاڑی کو اتارا ہے کہ جس کا نہ کوئی چاچا، نہ سسر، نہ کوئی گھر والا سیاست میں، جس نے آغاز کیا پی ٹی آئی سے پالیٹکس کا، جو ضلعی کاؤنسلر کے لیول سے آغاز کیا، گراس روٹ سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بڑے وسائل نہیں، کوئی معاملات نہیں. تو اس طرح کے سیاسی ورکر پہ ہاتھ رکھا ہے کیونکہ وہ نظریاتی کور اس کا تحریک انصاف سے ملتا ہے. تو یہ اوور اکراس دا بورڈ ایک بڑی ستھری چوائسز عمران خان صاحب نے کی ہیں. بہت شکریہ. بیرسٹر عمیر نیازی ہم سے بات کر رہے تھے. ادھر انوار الحق چودھری آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہیں گے یا نہیں، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ انوار الحق چودھری کے لیے کرسی بچانا مشکل ہوتا جا رہا ہے. چند روز پہلے انوار الحق چودھری کے دائیں بائیں بیٹھ کر پریس کانفرنس کرنے والے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے رہنما ان سے دور ہو گئے ہیں. ہر گزرتا دن آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کو انوار الحق چودھری سے دور لے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاگ بنا کر آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ سنبھالنے والے انوار الحق چودھری سے اس کے اتحادی ناراض ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ آزاد کشمیر انوار الحق چودھری کی حمایت سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. یہی نہیں، پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے حکومتی تبدیلی کے لیے کوششیں بھی تیز کر دی ہیں، جبکہ نون لیگ آزاد کشمیر نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کر دیا ہے. ذرائع بتاتے ہیں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی قیادت فریال تالپور کی زیر نگرانی حکومت کی تبدیلی کے لیے مطلوبہ تعداد پوری کرنے میں مصروف ہے. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا حکومت کی تبدیلی کے لیے 27 سے زائد ممبران اسمبلی کی حمایت حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے. ذرائع کے مطابق بیرسٹر گروپ کے 6، مہاجرین سیٹوں کے 3 اور فارورڈ بلاک کے 4 اراکین اسمبلی اپنا وزن پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں. ذرائع بتاتے ہیں کہ صدر آصف زرداری کی بہن اور پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما فریال تالپور 1 سے 2 روز میں اسلام آباد پہنچیں گی.
پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی قیادت فریال تالپور کی آمد پر 27 اراکین اسمبلی کی اجتماعی ملاقات کے لیے متحرک ہے۔ فریال تالپور پارٹی پوزیشن پر رپورٹ صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو پیش کریں گی، جبکہ سیاسی نمبر پورے ہونے یا نہ ہونے کے بعد آئندہ کی سمت واضح ہو جائے گی۔ صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی تبدیلی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، پیپلز پارٹی جانے یا انوار الحق چودھری، ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شاہ غلام قادر نے کہا کہ انوار الحق چودھری حکومت کے پاس اکثریت ہوئی تو رہ جائے گی، نہ ہوئی تو چلی جائے گی، اس میں ہمارا کوئی معاملہ نہیں۔ پیپلز پارٹی والوں سے پوچھیں تو ان کے پاس تعداد پوری ہے یا نہیں، انہوں نے عدم اعتماد کی صورت میں رابطہ کیا تو غور ضرور کریں گے۔ ہماری طرف سے فائنل ہے کہ ہم حزب اختلاف میں بیٹھیں گے، حکومت سے الگ ہونے کے معاملے پر پارٹی کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ تجزیہ کاروں کی رائے کے مطابق نون لیگ کی طرف سے واضح اعلان کے بعد انوار الحق چودھری کے لیے اقتدار بچانا مشکل ہے، بہتر ہوگا کہ وہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی بجائے خود ہی وزارت عظمیٰ سے الگ ہونے کا اعلان کر دیں۔ اس اہم ترین معاملے پر بات کر لیتے ہیں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان صاحب۔ سردار صاحب، چند ہفتے پہلے جوائنٹ کمیٹی کی جانب سے کشمیر میں احتجاج کیا گیا تھا، اس دوران یہی انوار الحق چودھری وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑے تھے، اب ان کی حکومت سے نون لیگ الگ ہو گئی ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی، اور کیا آزاد کشمیر اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے سر؟ جی بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تحریک عدم اعتماد کا تعلق ہے یا نون لیگ کی اس فیصلے کا تعلق ہے کہ وہ حکومت سے الگ ہونا چاہتے ہیں، تو یہ ان کا ایک جائز حق ہے، ان کے لیے مسائل بھی ہیں، اس لیے کہ وہ اندرونی طور پر گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے بہتر سمجھتے ہیں، ان کے وزراء کی طرف سے، ان کے لوگوں کی طرف سے ان کو اطلاعات ملتی ہوگی کہ گورنمنٹ کی ورکنگ کیسی ہے، ڈیلیورنس کیسی ہے، اس لیے وہ بھی الگ ہونا چاہتے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی ایک بطور پارلیمانی پارٹی بڑی پارٹی ہے، وہ مرکز میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کا حق ہے کہ وہ عدم اعتماد لے کے آئیں، اور اس کے لیے جو خبریں سن رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ اس میں نون لیگ کوئی انٹرسٹڈ نہیں دکھائی دیتی، اور پیپلز پارٹی اور اس کے جو ہمنوا لوگ ہیں اور کچھ فارورڈ بلاک سے لوگوں کے ساتھ ہیں، تو وہ شاید اس میں عدم اعتماد اور اگلی حکومت کے معاملے میں کوششیں کر رہے ہیں۔ اچھا سردار صاحب، کوشچن تو ایک ریز ہے نا کہ 2023 سے انوار الحق چودھری صاحب کشمیر کے وزیر اعظم ہیں اور کہیں اور سے نہیں، پی ٹی آئی سے فارورڈ بلاک بنا کر بنے تھے، کیا وجہ ہے کہ اتحادی ان سے ناراض ہو گئے ہیں؟ کیا وہ گورننس میں ڈیلیور نہیں کر پائے کہ معاملہ کچھ اور ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ چودھری انوار الحق صاحب ہم سیاسی کولیگ رہے ہیں، ان کی ذات پر کوئی کمنٹ کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن حکومتیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر آزاد کشمیر ایسا خطہ ہے جہاں ایک غیر سیاسی، غیر جماعتی اور غیر نظریاتی حکومت کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ بڑی جنگ و جدل کے بعد ہم نے کشمیر کی سیاست میں نظریے کو، عقیدے کو، مقصد کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر نظریاتی ماحول جو ہے یہ ہماری قیادت سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہم اس کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے کہ آزاد کشمیر میں ایک ایسی حکومت ہو جس حکومت کی جماعت کوئی نہ ہو، جس کا نظریاتی طور پر جس حکومت کے بارے میں معلوم نہ ہو۔ تو یہ مشکل بات تھی، اور روز اول سے اس پر ہمارے اپنے اور باقی لوگوں کے تحفظات تھے کہ آزاد کشمیر میں کوئی جماعتی، نظریاتی اور سیاسی نظام ہونا چاہیے۔ تو اس پر ہر جو نظریاتی سیاسی کارکن ہے، جس کسی جماعت میں بھی بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے اپنے تحفظات ہیں۔ مسلم کانفرنس کے سب سے زیادہ تھے، اور اس کا ہم بربلا ذکر کرتے رہے، اور اسی وجہ سے مسلم کانفرنس ووٹ دینے والوں میں بھی شامل نہیں تھی اسمبلی کے اندر۔ جب ساری اسمبلی نے ووٹ دیا تو ہم نے اسے گریز کیا۔ بہت شکریہ۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان ہم سے بات کر رہے تھے۔ پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد دنیا کو منشیات سے پاک کرنے کے مشن میں بھی پاکستان پیش ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ ہی نہیں بلکہ منشیات کے خلاف جنگ میں بھی فرنٹ لائن پر کھڑا ہے۔ دنیا کو منشیات کے مشن سے پاک کرنے میں پاک بحریہ ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس یرموک نے بحیرہ عرب میں منشیات کے خلاف شاندار آپریشن کرتے ہوئے تقریباً $1 ارب مالیات کی منشیات ضبط کر لی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان نیوی کے جہاز پی این ایس یرموک نے سعودی قیادت میں قائم کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کے تحت شمالی بحیرہ عرب میں ایک کامیاب انسداد منشیات آپریشن کیا، جس کے دوران بحیرہ عرب میں 2 مختلف کشتیوں سے $97 کروڑ 20 لاکھ مالیت کی منشیات ضبط کر کے بڑی بین الاقوامی کامیابی حاصل کی گئی۔ امریکی سیٹل کمانڈ نے کامیاب آپریشن پر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایک بیان میں سینٹکام نے کہا کہ کارروائی سعودی قیادت میں قائم مشترکہ ٹاسک فورس 150 سے منسلک پی این ایس یرموک نے کی۔ سینٹکام کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ محض 48 گھنٹوں میں پاکستان نیوی نے 2 مشتبہ کشتیوں سے 2 ٹن کرسٹل میتھ، 350 کلو گرام آئس اور 50 کلو گرام کوکین برآمد کی، جن کی مجموعی مالیت $97 کروڑ
24 लाख डॉलर बनती है। CMF के बयान के मुताबिक ये ऑपरेशन 16 अक्टूबर से जारी है। इस दौरान पाकिस्तान नेवी के जहाज ने 48 घंटों के अंदर 2 मुख्तलिफ कश्तियों को रोका। 18 अक्टूबर को पहली कश्ती से 2 टन क्रिस्टल मेथ यानी आइस बरामद हुई, जिसकी आलमी मंडी में मालियत 82 करोड़ 24 लाख डॉलर से जायद बताई गई। इसके सिर्फ 48 घंटों बाद दूसरी कश्ती को रोका गया, जिससे 350 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ जिसकी मालियत 14 करोड़ डॉलर और 50 किलोग्राम कोकेन जिसकी मालियत 1 करोड़ डॉलर है बरामद की गई। जब्त शुदा मंशियात को लेबॉर्टरी जांच के लिए PNS यरमूक पर मुंतकिल किया गया और तस्दीक के बाद तल्फ कर दिया गया। CMF के मुताबिक रोकी गई दोनों कश्तियों की कोई कौमी शनाख्त नहीं थी और यह वाज़ेह नहीं हो सका कि वो कहाँ से आई। सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर फहद अल जवेद ने कहा कि ये CMF के लिए मंशियात की सबसे बड़ी कामयाब कार्रवाइयों में से एक है। उन्होंने इस कामयाब कार्रवाई को आलमी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने भी PNS यरमूक के अमले की पेशावराना महारत और लगन को सराहा। सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत कंबाइंड टास्क फोर्स 150 में PNS यरमूक की तैनात से न सिर्फ दोनों बहरी अफवाज के दरमियान मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियत में इजाफा होगा, बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई ताउन को मजीद तक़वियत मिलेगी। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाक बहरिया कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने मिशन में पुरज़्म है और बाहमी ताउन और मरबूत मैरीटाइम सिक्योरिटी कोशिशों के जरिए आलमी सतह पर अपना किरदार अदा कर रही है। ISPR के मुताबिक ये कामयाबी पाकिस्तान नेवी के इलाकाई समंदरी सलामती, आलमी अमन और समंदरों में गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ इज्तिमाई जद्दोजहद के अज़्म की वाज़ेह मिसाल है। बयान में कहा गया कि PNS यरमूक ने यह कार्रवाई कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के हिस्से के तौर पर अंजाम दी, जो समंदरी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और दहशतगर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम पर मरकूज है। ISPR के मुताबिक यह कामयाब ऑपरेशन पाकिस्तान के बतौर एक जिम्मेदार समंदरी शराकतदार किरदार को मजीद उजागर करता है। बहरा हिंद के वसी तर खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग में सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। कामयाब इंसदाद मंशियात ऑपरेशन पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने PNS यरमूक की कामयाब कार्रवाई पर बहरिया के अफसरान और जवानों की तारीफ़ करते हुए कहा कि ये लोग हमारा फ़ख्र हैं, जिन्होंने पेशावराना सलाहियतों से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। PNS यरमूक की कामयाबी पाकिस्तान नेवी के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के अज़्म की मज़हर है। इंसदाद मंशियात की बड़ी कार्रवाई आलमी अमन और समंदरी सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को उजागर करती है। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।